अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले प्रोग्राम में बात होगी, आज जिला लोअर कुर्रम में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पाड़ा चनार से पेशावर जाने वाली एक मुसाफिर जो गाड़ियां थी, जो मुसाफिर गाड़ियां जा रही थी, उन पर नामालूम अफराद की फायरिंग से कम अज कम 38 अफराद जाँ बहक जबकि 19 अफराद जख्मी हुए। जाँ बहक होने वाले अफराद में 6 खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर लोअर कुर्रम ने इन हलाकतों की तस्दीक भी कर दी है। ये वाकया लोअर कुर्रम के इलाके मंदूरी में उस वक्त पेश आया जब गुज़िश्ता तनाज़े के बाद हाल ही में खुलने वाली सड़क पर सफ़र करने वाली मुसाफिरों से भरी गाड़ियों पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस वाक़े में जख्मी होने वाले 19 अफराद को टल और पेशावर मुंतकिल किया गया है। कुर्रम और पाड़ा चनार में हालिया बदअमनी की लहर अगस्त के महीने में जमीन के एक तनाजे से शुरू हुई थी, जो देखते ही देखते ग्रुपों के दरमियान फैलता चला गया। 12 अक्टूबर को एक ऐसे ही काफिले पर नामालूम अफराद की फायरिंग से भी 15 से ज्यादा मुसाफिर जाँ बहक हो गए थे। उसके बाद अब ये फिर एक मरतबा इसी तरह का वाक़या पेश आया है। उस बदअमनी की वजह से एक तरफ पाड़ा चनार से पेशावर जाने वाली सड़क हफ्तों बंद रही, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात में दर्जनों शहरी जान से गए हैं। पाड़ा चनार के अवाम के एहतजाज के बाद गुज़िश्ता हफ्ते इस सड़क को खोल दिया गया था, जिस पर मुसाफिर काफिलों की शक्ल में सफर कर रहे थे। इस वाक़े पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इजहार अफसोस किया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते था वो मुश्किल और परेशान कुन रहा। अब कुर्रम में 38 अफराद शहीद हो चुके हैं। हम हर रोज एक नया वाक़या देखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्काम, IG पुलिस और वज़ीर आला के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। उनका यह भी कहना था कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा और सूबा है, हम उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आपका पिछला हफ्ता हमारे लिए बड़ा ही अफसोसनाक था, बिकॉज रोज़ कोई ना कोई इंसिडेंट हो रहा है। अभी 38 के कुर्रम एजेंसी में 38 लोग शहीद हो चुके हैं। तो डेफिनेटली उनको कोई ना कहीं पे कोई हेल्प चाहिए होती है, कहीं पे कोई असिस्टेंस चाहिए होती है। अभी KP के गवर्नमेंट से हमें 15 प्लाटून की FCN की रिक्वेस्ट आई है, तो कोई ना कोई चीज़ चल रही होती है, उसके हवाले से राब्ता रहता है। लेकिन ये नहीं है कि हम उनको छोड़ दें। वो हमारा सूबा है, हमारा मुल्क है, और हमें जहाँ जहाँ पे जो जो उनको हेल्प कर सकते हैं वो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। लोअर कुर्रम में पेश आने वाला अफसोसनाक वाक़या, अब इस वाक़े के बाद सूरत हाल क्या है, इस वक्त जो है वो इलाके में क्या हो रहा है। हमारे साथ शाहिद हमीद मौजूद हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं पेशावर के, उनसे इस सारे सूरत हाल पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद हमीद। सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वाक़े के पेश आने के बाद अभी इस वक्त जो है वो क्या ताज़ा अपडेट है, क्या फॉलो अप है इस इंसिडेंट का? जी बहुत शुक्रिया रहमान। यकीनन जैसे कि आपने कहा, ये एक नहायत ही अफसोसनाक वाक़या है जो आज पेश आया कुर्रम में। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जो एक सानहा ये पेश आया, और इस सानहे में 39 लोग इसमें जाँ बहक हैं और 22 के करीब इसमें ज़ख्मी हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर ने इस हवाले से उन्होंने स्ट्रिक्ट एक एक्शन लिया है, एक स्टांस लिया है, और उन्होंने फौरी तौर पर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे जो कंसर्न MNA हैं और MPA हैं, उन्हें हिदायत की है कि वो जाएँ वहाँ पर उस इलाके में, और उस इलाके में जाकर वो तमाम तर जो सूरत हाल है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो वहाँ के ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, वो ख़ुद वहाँ पे देखें, वहाँ पे मालूम करें, और उसकी रोशनी में, उसके तनाजुर में एक रिपोर्ट, जामे अंदाज में रिपोर्ट बनाएं, ताकि उसके पेश नज़र, उसके हालात के मुताबिक इस पर काम किया जा सके। देखिए, जिस तरह कि आपने कहा, यकीनन इस वक्त उस पूरे इलाके में एक सोग की सी कैफियत है। वहाँ पे उन्होंने सोग का ऐलान भी किया है 3 दिनों के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि एक ऐसी सिचुएशन बनी है कि पूरा इलाका गम में डूब गया है, और वो लोग बड़े एक अपने रूटीन के उसके मुताबिक वो ट्रैवल कर रहे थे, और ट्रैवलिंग के दौरान उन्हें हिट किया गया है, इस तरीके से उन्हें मारा गया है, इस तरीके से उन पर गोलियां बरसाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो पूरे इलाके की जो लाइफ है वो डिस्टर्ब होकर रह गई है। अभी इस वक्त सिचुएशन ये है कि ज़ाहिर है अब इमीडिएट एक तो जो ज़ख्मी हैं वो उन्हें कुछ ज़ख्मियों को टल शिफ्ट किया गया है, जो कि ज़िला हंगू की तहसील है, और कुछ ज़ख्मियों को वहाँ पे जो अलीज़ई का तहसील हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्हें शिफ्ट किया गया है। वहाँ उनकी
ٹریٹمنٹ کی جا رہی ہے. ٹل میں CMH ہاسپٹل میں انہیں بھیجا گیا ہے. ساتھ ساتھ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جو لوگ جہاں بحق ہوئے ہیں ان کی تدفین کے حوالے سے وہاں پہ انتظامات کیے جا رہے ہیں. سیکیورٹی وہاں پہ سخت کر دی گئی ہے. جو جتنے بھی وہ ایریا ہے, جتنا اچت ایریا ہے اس علاقے کا نام ہے, اس ایریے میں اور جو دیگر کرم کے حساس اور مجھے بھی یہ بتائیے شاہد مجھے بتائیے گا کہ اس وقت دیکھیے جو اس وقت لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا بھی ظاہری بات ہے اس واقعے کے بعد ایک بڑی ترجیح ہے, اور خاص طور پر یہاں پر جو واقعات پیش آتے رہے ہیں. صوبائی حکومت اس وقت اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے کہ حالات کم از کم علاقے کے اندر حالات جو ہے وہ کنٹرول میں رہیں؟ دیکھیے رحمان, اس میں جس طرح کہ آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بات کی, آپ کو یاد ہے اکتوبر کے مہینے میں یہ ایک ایشو وہاں پہ لینڈ ڈسپیوٹ کی وجہ سے ایک ایشو شروع ہوا. وہاں پہ کئی لوگ اس میں جہاں بحق ہوئے, کئی لوگ زخمی ہوئے, اور اس کے بعد ایک سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ اس علاقے کے لوگ محصور ہو کے رہ گئے تھے, آمد و رفت کا سلسلہ بند ہو کے رہ گیا تھا. تو اس کے بعد وہاں پہ مسلسل ایک جرگوں کا انعقاد کیا گیا صوبائی گورنمنٹ کی انسٹرکشن پہ, وزیر اعلیٰ کی انسٹرکشن پہ. وہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ اس میں انوالو ہوئے, انتظامی افسران انوالو ہوئے, اور ایک سچویشن ایسی بنائی گئی کہ کارروائی کی شکل میں آمد و رفت کا سلسلہ شروع کر دیا گیا, اور ایک امکان پیدا ہوا کہ وہاں پہ سچویشن بہتر ہوگی. لیکن جو آج کا واقعہ ہے یقیناً اس نے سارا ماحول ایک مرتبہ پھر ڈسٹرب کر کے رکھ دیا, اور یقیناً اس وقت سب سے بڑا چیلنج صوبائی حکومت کے لیے یہی ہے کہ وہاں پہ جو لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن بنی ہے اسے ٹھیک کیا جائے. اسی مقصد کے لیے وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف سیکرٹری اور وہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں الیکٹڈ, انہیں کہا ہے کہ وہ خود جو لوگ ہیں وہاں پہ ان سے بھی ملے, وہاں کی جو تدفین ہوگی ان جاں بحق افراد کی اس میں بھی شرکت کریں, اور وہاں کا جو جرگہ ہے اس سے مل کے ایک سچویشن ایسی بنائیں کہ وہاں پہ معاملات کو بہتر بنایا جا سکے. ساتھ ساتھ ایک اور بڑا فیصلہ یہ کیا گیا ہے, وزیر اعلیٰ صاحب نے یہ بھی ہدایت کی ہے کہ جو صوبائی جو ہائی ویز ہیں ان کے تحفظ کے لیے پروونشل ہائی وے پولیس کا قیام عمل میں لایا جائے. اس کے لیے تجاویز دی جائے تاکہ فوری طور پر جتنے بھی پروونشل ہائی ویز ہیں انہیں پروٹیکٹ کیا جا سکے, کیونکہ یہ سچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف کرم میں تو ابھی ڈیولپ ہوئی ہے, لیکن ہمارے جو جنوبی اضلاع ہے, لکی مروت ہے, بنو ہے, ڈی آئی خان ہے, ٹانک ہے, وزیرستان تو خیر وہ تو پھر زیادہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے. ان سارے ایریاز میں مسئلہ ہے, اور اسپیشلی رات کے وقت, شام کے بعد صبح تک وہاں پہ ایشو رہتا ہے آمد و رفت کے حوالے سے. کئی جگہوں کے حوالے سے یہ اطلاعات ہے کہ وہاں ناکے وغیرہ لگائے جاتے ہیں. تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ ضروری ہے کہ ہائی وے پولیس ہو پروونشل کی, صوبے کی اپنی, تاکہ وہ انہیں پروٹیکٹ بھی کر سکے, لوگوں کو تحفظ بھی دے سکے, کیونکہ یہ انڈس ہائی وے جو ہے جو مجھے اس میں ٹھیک جاتا ہے یہ. جی رحمان. جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اب یہ جو تمام علاقے ہیں, خاص طور پر یہ جو فارمرلی جو فاٹا کے علاقے ہیں, ان میں تو خاص طور پر جو ہے وہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے ایک کوارڈینیشن رہتی ہے صوبائی انتظامیہ میں, ہماری سیکیورٹی فورسز میں, جو کہ وفاقی حکومت کے ڈائریکٹلی جو ہے وہ انڈر آتے ہیں. تو محسن نقوی نے اب سے کچھ دیر پہلے بات کی ہے وفاقی وزیر داخلہ نے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس حوالے سے رابطے میں ہیں, ان سے بات ہوتی رہتی ہے. تو کیا ان کی جو آپس کی کوارڈینیشن ہے, یا اس علاقے کو سینیٹائز کرنے کے لیے یا اس علاقے کو سیکیور کرنے کے لیے, وہ کیا رہی ہے, اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بھی محسن نقوی صاحب اچانک پشاور آئے تھے, انہوں نے وزٹ کیا تھا یہاں پہ CM ہاؤس میں, ایک بڑا جرگہ ہوا, اس میں گورنر نے بھی شرکت کی, دیگر جو سیاسی قائدین ہیں انہوں نے بھی شرکت کی, اور اس کا بنیادی طور پہ مقصد ہی یہ تھا کہ جو ہمارے جو اسرائیل فاٹا ہے, یعنی کہ جو سابقہ قبائلی علاقہ جات ہیں, انہیں پروٹیکٹ کیا جا سکے, کیونکہ جو سابقہ قبائلی علاقہ جات ہیں وہ تقسیم کرتے ہوئے مختلف ڈویژنز کے ساتھ انہیں منسلک کیا گیا ہے, اور وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی سچویشن کسی بھی طور اسے ہم اچھا نہیں کہہ سکتے, بہتر نہیں کہہ سکتے. اور یہ جو کوہاٹ ڈویژن ہے اس کی سچویشن یہ ہے کہ اس کے ساتھ 2 سابقہ قبائلی ایجنسیاں اٹیچ کی گئی ہیں, اورزئی اور کرم. اسی طرح شمالی وزیرستان بنو ڈویژن کے ساتھ ہے, اور جنوبی وزیرستان کے جو 2 اضلاع ہیں اپر اور لوور, وہ دونوں ڈی خان ڈویژن کے ساتھ ہیں. تو سچویشن ان سارے اضلاع میں جتنے بھی ہمارے صدرن ڈسٹرکٹس ہیں, کرم سے لے کے ٹانگ تک, وہ اس میں کسی بھی طور ایسی نہیں ہے کہ اسے ہم آئیڈیل کہہ سکیں. افسوس یہ ہوتا ہے رحمان کہ اس وقت ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ بھی ڈی خان سے ہیں, ہمارے گورنر صاحب کا تعلق بھی ڈی خان سے ہے, ہمارے IGP کا تعلق بھی ڈی خان سے ہے. تو چاہیے تو یہ تھا
کہ یہ چونکہ خود سمجھتے ہیں اس علاقے کے ماحول کو، معاملات کو، پورے جنوبی اضلاع کو یہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو انہیں سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے تھا ان جنوبی اضلاع پہ، تاکہ سچویشن بہتر صورتحال کی لوگ تحفظ محسوس کرتے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، وہ اپر ہینڈ انہیں ہے، تو جس حاوی نظر آتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. رائٹ، بہت شکریہ شاہد حمید، ہمارے بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ لور کرم میں جو واقعہ پیش آیا، مسافر گاڑیوں پر نامعلوم افراد کی فائرنگ سے کم از کم ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں 38 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 19 افراد جو ہے وہ زخمی ہیں. اس واقعے کے حوالے سے اپڈیٹس دے رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. پروگرام میں بھی ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی تیاری اور حکومت اسے روکنے کی تیاری کر رہی ہے. بانی پی ٹی آئی نے آج کہا کہ علیم ان گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے آفر آئی کہ احتجاج ملتوی کر دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا. مذاکرات جن سے ہو رہے ہیں نام نہیں بتا سکتا، لیکن جو مذاکرات کر رہے ہیں ان میں سنجیدگی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ احتجاج ملتوی کرنے کے لیے ان کی رہائی کی شرط پوری نہیں ہوئی. یہ ایک ایسی ڈیمانڈ تھی جو پوری ہو سکتی تھی، جو انہوں نے نہیں کی. یہ صرف اور صرف احتجاج ملتوی کرانا چاہتے تھے. بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ 24 نومبر کا احتجاج 100% ہوگا. اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے حکومت سے مذاکرات کی تصدیق کی تھی، تاہم یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں 0% بھی یقین نہیں کہ مذاکرات ہو جائیں گے. پاکستان انصاف کی جانب سے احتجاج کی جو ہے وہ بھرپور تیاری ہے. رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا کہ 24 نومبر کے احتجاج کے لیے ہم نے حکمت عملی بنا لی ہے. پی ٹی آئی کے احتجاج کے خلاف عدالتوں میں درخواستیں بھی زیر سماعت ہے. وفاقی دارالحکومت کے تاجروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، جس میں استدعا کی گئی ہے کہ انتظامیہ کو کہا جائے کہ کارکنوں کو غیر قانونی احتجاج سے روکا جائے. جبکہ احتجاج کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کی گئی ہے، جس میں صوبائی حکومت اور دیگر کو فریق بنایا گیا. درخواست گزار کا یہ کہنا ہے کہ صوبائی حکومت احتجاج اور اسلام آباد پر چڑھائی میں مصروف ہے، لہٰذا عدالت پی ٹی آئی کو احتجاج سے روکے. اب احتجاج کو روکنے کے لیے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں انٹرنیٹ کے ساتھ موبائل فون سروس بھی جزوی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی احتجاج میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف کے پی حکومت کو بھی خط لکھ دیا ہے. اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ اسلام آباد میں ہونے والے احتجاج میں کوئی بھی سرکاری مشینری، اہلکار یا پیسہ استعمال نہیں ہوگا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے آج کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اسلام آباد میں احتجاج کی اجازت نہیں دیں گے، دھمکیوں سے مذاکرات نہیں ہوتے. یہ دھمکیاں دیں اور بات چیت بھی کرے، ممکن نہیں. اپنے صوبے میں جس طرح مرضی احتجاج کرنا ہے کریں، اسلام آباد میں نہیں. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. ایک چیز میں آپ کو کلیئر بتا دوں، مذاکرات یہ دھمکیوں سے نہیں ہوتے. میں ذاتی طور پہ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں، میں خود اس حق میں ہوں کہ ہاں بات چیت ہونی چاہیے ملک میں ہر ایک کے ساتھ، چاہے آپ ایک پارٹی نہیں، اگر کسی اور کے بھی کوئی ایشو ہے تو آپ کو بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن یہ تو کوئی صورت نہیں ہے کہ دھمکیاں دیں اور اس کے بعد کہیں کہ بات چیت کرنی ہے، کوئی صورت نہیں ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بانی پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا بیان جیل سے رہا کرو تو احتجاج ملتوی کر دوں گا. ان کی فرسٹریشن اور گھبراہٹ کا اعتراف ہے. نون لیگ جاوید لطیف نے کہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے عالمی دباؤ ہے، وہی قوتیں دباؤ ڈال رہی ہیں جن کا ایجنڈا عمران خان پورا کرتے آئے ہیں. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی آج کہا کہ عمران خان کے حق میں بیرون ملک لابنگ ہو رہی ہے، اور یہ کہا کہ ابھی اس وقت ان کو ریلیف ملنا ممکن نہیں. اب یہ جو احتجاج کا معاملہ ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے اس کو ابھی اس وقت دیکھ رہی ہے؟ علی محمد خان صاحب سینئر رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو ہے وہ بہت ذکر ہو رہا تھا مذاکرات کا، بات چیت کا، کچھ جگہ تصدیق بھی کی گئی اور آج تو عمران خان نے خود اس بات کی تصدیق کر دی، تو بات چیت ابھی جاری ہے یا مکمل طور پر رک گئی ہے؟ ہاں جی، بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. رحمان صاحب، میرے خیال میں کوئی نہ کوئی ڈائلاگ ہوا تو ہے. میں چونکہ خود اس کا حصہ نہیں ہوں،
تو میں اس کے بارے میں کنفرم نہیں کہہ سکتا، حالانکہ آج بیرسٹر گوہر صاحب میرے ساتھ تھے، ہم ایک جگہ تھے میٹنگ میں. میں نے زیادہ تفصیل پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ جتنا ضروری ہوگا وہ لوگ خود بتا دیں گے، لیکن میرے خیال میں کوئی نہ کوئی انگیجمنٹ تو کہیں ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. 24 کا احتجاج اپنی جگہ ان پلیس ہے اور وہ انشاءاللہ اپنے وقت پہ ہوگا. ہاں، اس سے پہلے اگر کوئی بڑی بریک تھرو ملتی ہے اور خان صاحب ریلیز ہوتے ہیں تو پھر شاید خان صاحب کوئی فیصلہ اس کے بارے میں دیں. ایک بات اور میں کرنا چاہوں گا، آپ نے اپنا اچھا ابتدائیہ دیا سارا، آپ نے احاطہ کیا ہے، اس میں آپ نے کچھ دو ایک حکومتی وزراء کے ذمہ داروں کی باتیں ہمیں بتائی ہیں کہ خان صاحب کو رہا کرنے کا ہمارا مطالبہ ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نہیں کر سکتے فلانا. دیکھیں، کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کو آپ جو ہے تو جیل سے نکالیں، نو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے حق میں تو فیصلہ عدالت سے آ گیا ہے اور اس سے پہلے بھی آیا تھا. یہ جو عمران خان صاحب کو رہائی عدالت سے مل جاتی ہے، طویل پروسیس کے بعد، مہینوں کے بعد کی تاریخ لگتی ہے، اس پہ پیشیاں اس کے بعد ضمانت ملتی ہے یا رہائی ملتی ہے. اگلی رات آپ ایک فیک کیس میں ڈال دیتے ہیں. جیسے کل رہائی ملی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، رات کو پنڈی کے ایک کیس میں عمران خان صاحب کو اس میں ڈال دیا گیا. اس پہ حکومت سے جو ہے ہمیں اعتراض ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ عمران خان صاحب کو دروازہ کھول کے تو آپ باہر لے آئیں، لیکن جو فسطائی حرکتیں آپ کر رہے ہیں اس سے باز آ جائیں. اچھا، لیکن بیرسٹر گوہر نے کوئی پارٹی کو بتایا ہے کہ یا پارٹی میں کوئی ذکر ہو رہا ہے یہ مذاکرات کے حوالے سے کہ کیا حوصلہ افزا ہے یا پھر احتجاج کی اسی طرح سے تیاری ہو رہی ہے جس طرح سے آپ لوگوں نے کرنی تھی؟ نہیں، احتجاج کی تیاری تو اسی طرح سے ہو رہی ہے. پارٹی کی کور کمیٹی یا پولیٹیکل کمیٹی کی ابھی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. میرے خیال میں تھوڑا سا پری میچور ہے، مے بی کل شام تک چیزیں زیادہ واضح ہوں. فی الحال جب تک کوئی بڑا میجر بریک تھرو نہیں ملتا، اور میں نے آج اڈیالہ جیل کے بعد یہ بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں پوری قوم کی ایک جو دل کی آواز ہے وہ میں نے سامنے رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ساری باتوں کی 100 باتوں کی ایک بات، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو. اس کے بعد باقی تمام معاملات پہ آگے مذاکرات اور گفتگو سارا کچھ ہو سکتا ہے. پہلے عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے. یہ جو ہوا ہے بہت بڑا ظلم ہوا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو 500 دنوں سے آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. کیا حاصل ہوا ہے سوائے ملک میں انارکی کے اور سیاسی افراتفری کے؟ اچھا، لیکن اس میں جو ہے وہ حکومت تو یہی کہہ رہی ہے کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے بار بار یہ احتجاج کی کالز دے رہے ہیں، حالانکہ جو پی ٹی آئی کے اپنے مطالبات ہیں ان میں انہوں نے تمام سیاسی رہنماؤں کی بات کی ہے. لیکن تاثر یہی ہے کہ یہ احتجاج جو ہے وہ صرف اور صرف خان صاحب بار بار کال دے رہے ہیں اپنی ہی رہائی کے لیے. میں پتہ نہیں بہت دفعہ خان صاحب سے جیل میں ملا ہوں، حالیہ کچھ دنوں میں روکا بھی گیا، حالانکہ بہت سے لوگوں کو اجازت ملتی ہے، مجھے روک لیتے ہیں. ہو سکتا ہے میں کسی کو ناگوار گزرتا ہوں جس کی وجہ سے اندر جانے کی اکثر روک ہو جاتی ہے، لیکن ملاقات بھی ہو جاتی ہے. ایسا میں نہیں کہوں گا بلکہ ملاقات ہی نہیں ہو رہی. تو میں نے جتنی بار ملا ہوں 16 فروری 2024 سے جب سے الیکشن ہوا ہے، میں نے ایک بار بھی عمران خان صاحب کو نہ وکلا کے سامنے یا مجھ سے کئی دفعہ ذاتی انہوں نے بیٹھ کے مطلب اکیلے میں کوئی بات کی، کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میری رہائی کیسے ہوگی یا مجھے رہا کیا جائے یا کوئی مطالبہ ایسا ہو کہ یہ کرو تاکہ میں رہا ہو جاؤں. نو، اگر وہ بات کرتے ہیں تمام اسیران کی کرتے ہیں، لیکن میں پورے قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری قوم ایک چیز آج مانگ رہی ہے. آج آپ بازار میں چلے جائیں، فروٹ منڈی میں چلے جائیں، آپ کسی مارکیٹ میں چلے جائیں، اتوار بازار میں چلے جائیں، ٹرین سٹیشن پہ، بس ریلوے سٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، ہسپتال میں چلے جائیں، ایک سوال ہے ہر پاکستانی کے منہ پہ، خان بار کا بار ہے. اچھا رائٹ، لیکن اس میں احتجاج تو آپ کر رہے ہیں، آپ کا ارادہ بھی پورا ہے، لیکن مجھے علی بھائی یہ بتائیے گا، اب یہ جو سرکاری مشینری کے استعمال کا بار بار الزام لگتا ہے احتجاج کے لیے، آج تو کے پی حکومت کو خط لکھا ہے وفاق نے کہ آپ سرکاری مشینری لوگوں کو نہ لے کر آئیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس الزام کو؟ کہ پہلی بات یہ ہے کہ سرکاری مشینری یوز نہیں ہونی چاہیے، نہ ہم نے کوئی ایسا کوئی سرکاری مشینری جو ہے کوئی یوز کی ہے. جو پہلے بھی 4-5 جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں اس میں فائنینشل سپورٹ علی امین خان نے اپنی ذاتی. پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حوالے سے ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر داخلہ کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کا کہہ دیا ہے اور انگیج کرنے کا کہا ہے،
اور चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक है, उन्होंने अब से कुछ देर पहले ये हुक्मनामा जारी किया है जो कि 5 सफ़ात का है, और उसमें ये कहा गया है कि उन्हें उम्मीद है कि जब एंगेज किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो इस पर कोई ना कोई मुस्बत पेशरफ्त होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हो तो फिर इस्लामाबाद में अमन व अमान को यकीनी बनाया जाए और इस हवाले से तमाम तर इक़दामात लिए जाएं। एक तरफ तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के सामने एक और चैलेंज भी है, और वो है अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात का। दरियाए सिंध पर 6 कनाल्स के मंसूबे के मामले पर इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत से नाराज नजर आ रही है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने मौजूदा हालात में वजीर आजम शहबाज शरीफ से यह भी खबरें आई कि उन्होंने मुलाकात नहीं की। बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए एक कमेटी तश्कील दी, और उनका यह कहना है कि मेरे वोटर्स और हमारी सूबाई हुकूमतों की मुस्लिम लीग नून से शिकायत हैं। नून लीग पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अफसरान और इंतजामी अमूर पर हमें नज़रअंदाज कर रही है। इत्तेहाद में यह तय हुआ था कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतजामी मामलात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हिस्सेदार होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि मुतनाज़ा मंसूबा शुरू करने के बजाय स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिले। दरियाए सिंध में मजीद नहरों का वफाकी मंसूबा जो है वो कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ हो जाएगा, और उन्होंने ये भी कहा कि हम वफाकी हुकूमत को समझाने की कोशिश करेंगे। इसी इशू के ऊपर सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि पानी के इंतजाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने भी कहा था कि पीपल्स पार्टी किसानों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाएगी। अब ये जो मामला है, और इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो हुकूमत है उनके दरमियान मुख्तलिफ इश्यूज़ पर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो टेंशन देखी गई है, और ये अब क्यों है, और दोनों इत्तेहादियों के दरमियान जो है वो क्या इस वक्त मामलात हैं। बिजली के बिल्स पर भी हमने देखा था कि कुछ बयानात दोनों तरफ से सामने आए थे। बिलावल भुट्टो क्या वाकई हुकूमत से नाराज है? तर्जुमान बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं ये जो कैनाल वाला इशू है इसकी तरफ जरा आता हूँ, लेकिन पहले ये जो डेवलपमेंट हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वफाकी वज़ीर दाखिला एहतजाज के मामले पर जो है वो एंगेज करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इस डेवलपमेंट को आप किस तरह से देखते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या जवाब समझती है ये जो इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल है 24 नवंबर की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान, किसी भी सियासी जमात का ये राइट है कि वो कानून के दायरे में रहते हुए अपना एहतजाज करे, अपना जो जमहूरी हक है, कानूनी हक है, उसको इस्तेमाल करे। लेकिन एट द सेम टाइम किसी सियासी जमात को ये हक हासिल नहीं है कि वो रियासत मुखालिफ बातें करे, वो रियासत के अंदर इंतशार की कैफियत क्रिएट करने की कोशिश करे। तो यानी कि कानून अगर कोई हाथों में लेगा तो कानून हरकत में आएगा। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये फैसला है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। मैं समझता हूँ सियासी जमातों को तो वैसे ही एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करनी चाहिए, इंगेज करना चाहिए, ताकि सियासी अंदाज से मामलात को हल किया जा सके। लेकिन बदकिस्मती के साथ पीटीआई के अंदर शायद वो सियासी सोच नज़र नहीं आती, या शायद पीटीआई के वो लोग जो इंगेज करते हैं उनके पास वो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है नहीं। आखिर में तमाम फैसले जो हैं वो पीटीआई के चेयरमैन गौहर खान साहब या उनकी जो भी मरकजी कमेटी है वो नहीं करती है। आखिर में फैसले जो हैं वो खान साहब शायद खुद करते हैं, जिसकी वजह से कोई भी चीज़ करने में, फैसला साजी में दुश्वारी का सामना उनको करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन इसमें ये जो मुज़ाकरात की बात हो रही थी जिसकी तस्दीक की गई आज इमरान खान की तरफ से भी, उन्होंने कहा कि पैगामात भिजवाए गए, लेकिन अभी फिर लग रहा है कि इस पर कोई मजीद पेशरफ्त नहीं हुई। ये मुज़ाकरात वाले पेशकश को या बातों को, इसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है? आपको लगता है ये एंगेजमेंट होनी चाहिए, अगर हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? देखिए, मैंने कहा ना कि सियासी जमातों की इंगेजमेंट होनी चाहिए, लेकिन वो जो इंगेजमेंट है उसका कोई ना कोई एक कंटूर्स आप तय करते हैं ना कि जी हम क्या चाहते हैं, मुल्क के लिए क्या बेहतर है, जमहूरी निज़ाम के लिए
کیا بہتر ہے، اور اس کے اندر ایک فرد واحد جو ہے وہ پرائیورٹی نہیں ہوتا، آپ لارجر پرسپیکٹو کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب آیا وہ انگیجمنٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر بہتر جواب آپ کو حکومتی ترجمان سے مل سکتا ہے. یا تو انٹیریئر منسٹر صاحب بات کر لیں یا انفارمیشن منسٹر صاحب بات کر لیں. ہمارے پاس اس کی کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ انفارمیشن ہے نہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی حتمی رائے اپنی دے سکیں. ٹھیک ہے، رائٹ. اچھا، اب میں دوسرے ایشو پر آتا ہوں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان جو معاملات ہیں، کیا واقعی بلاول بھٹو ناراض ہیں وزیر اعظم سے یا وفاقی حکومت سے اس معاملے پر؟ رحمان، میں سمجھتا ہوں کسی بھی رشتے میں، کسی بھی ریلیشن شپ میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، اور خوشی اور ناراضگی بھی اس زندگی کا، اس ریلیشن شپ کا حصہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی میں اگر کوئی مایوسی ہوتی ہے یا ناراضگی ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ابرپٹ ڈیسیجن کر لیا جاتا تھا. اچھی چیز یہ کہ بلاول صاحب پولیٹیکل انگیجمنٹ میں بلیو کرتے ہیں. بلاول صاحب اپنا نقطۂ نظر کنوے کرنے میں بلیو کرتے ہیں، اپنی سیاسی جماعت کا نقطۂ نظر کنوے کرنے میں بلیو کرتے ہیں، اور وہ نقطۂ نظر انہوں نے وفاقی حکومت سے کنوے کیا ہے، نون لیگ کے دوستوں کے ساتھ کنوے کیا ہے. اور ہم پر امید ہیں کہ جو ہمارے خدشات ہیں، ہمارے ریزرویشنز ہیں، اس کو وفاقی حکومت ایڈریس کرے گی اور معاملات کو ہم حل کریں گے. کوئی انا کا یہاں پر مسئلہ نہیں ہے. ایشو صرف اور صرف یہ ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو سیاسی انداز سے پولیٹیکل انگیجمنٹ کے ساتھ کنسنسس بلڈ کرنے کے ساتھ آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے. اچھا، تو آپ کی مسلم لیگ نون سے اس پر بات ہوئی ہے، لیکن کیا آپ کو رسپانس آپ کو کیسا ملا ہے؟ بلاول صاحب کو رسپانس ابھی تک کیا کوئی دیا گیا ہے؟ دیکھیے، بلاول صاحب کی کوئی ڈائریکٹ انگیجمنٹ اس وقت نہیں ہوئی ہے. جو کچھ ایشوز ہیں وہ بلاول صاحب نے آج خود بھی اپنے ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ میں بیان کیے ہیں. پچھلے چند روز سے ہم بھی اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے کہ پی ایس ڈی پی کو کس طریقے سے بنانا تھا، اس کے اندر صوبوں سے آپ کو مشاورت کرنی تھی، صوبائی حکومتوں کے جو ایشو ہیں ان کو آپ کو کس طریقے سے ایڈریس کرنا تھا، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو نئی تشکیل نو ہے اس کے اوپر کیا انڈرسٹینڈنگ تھی. تو وہ تمام چیزیں ہوتی رہی ہیں. حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں. ہم نے ایک کمیٹی بھی تشکیل دے دی ہے اس حوالے سے. تو ہوپ فلی بیٹر سینس ول پریویل. اور جو معاملات پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ جن کے اوپر کوئی آلٹرکیشن یا کوئی ڈسپیوٹ نہ ہو، بلکہ ہم ساتھ بیٹھ کے میننگ فل ڈائلاگ کر کے کنسنسس بلڈ کر سکیں تاکہ انڈیو کنٹروورسی سے بچا جا سکے، وہ کرنے کی ضرورت. اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ معاملات کو اس سیاسی انداز سے حل کر لیا جائے گا. رائٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ مسئلے بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، خیر بیانات تو ایک طرف رکھ دیں، لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں جو انتظامی معاملات ہیں جیسا پنجاب اور کے پی کے اندر، ان کا ہم ذکر سنتے ہیں. اور پھر ابھی جس طرح سے یہ والا معاملہ ہے کینالز والا، آپ کے خیال میں یہ ورکنگ ریلیشن شپ میں یہ کیوں مسائل یا آبسٹیکل یا یہ رکاوٹیں کیوں بار بار آ رہی ہیں؟ رحمان، ریلیشن شپ کی خاص بات ہوتی ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. ریلیشن شپ کبھی بھی سٹیٹک نہیں ہوتی ہے. آپ اگر ازدواجی ریلیشن شپ کی بات کر لیں، آپ دوستی یاری کی بات کر لیں، بزنس ریلیشن شپ کی بات کر لیں، اسی طرح پولیٹیکل ریلیشن شپ کے اندر بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اچھے یا مشکل مومنٹس آتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ذہن سولوشن اورینٹڈ ہے، اگر آپ کا ذہن یہ ہے کہ ہاں آپ کو معاملات کو حل کرنا ہے جس کا فائدہ پاکستان کی عوام کو ہو، تو میں سمجھتا ہوں آپ معاملات کو حل کرنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں. اور بلاول صاحب نے پچھلے اپنے 5 سال کا جو ٹینیور انہوں نے پارلیمان میں گزارا اور ابھی پچھلے 7-8 ماہ میں پھر قومی اسمبلی میں جو ٹینیور گزارا ہے، بلاول صاحب نے ایک چیز اسٹیبلش کی ہے کہ پولیٹیکل انگیجمنٹ سے ہمیشہ معاملات حل ہوتے ہیں. چاہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ٹائم ہو، آپ کو یاد ہوگا نون لیگ کا ایک مختلف پرسپیکٹو تھا، بلاول صاحب کا ایک مختلف پرسپیکٹو تھا. نون لیگ کہتی تھی کہ ہم استعفیٰ دے کے اسمبلیوں سے باہر چلے جاتے ہیں. بلاول صاحب نے کہا نہیں جی، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر کام کرتے ہیں. انہیں لانگ مارچ کو لیڈ کیا اور آپ نے دیکھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں اپوزیشن کی جماعتوں کو کامیابی ہوئی. اسی طریقے سے حالیہ دنوں میں جب 26ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی تھی تو بلاول صاحب نے اگین پولیٹیکل انگیجمنٹ کے اوپر بڑا زور دیا. بہت لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید مولانا صاحب یہ بات نہیں مانیں گے، اپوزیشن کی جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں آئیں گی، لیکن آپ نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے انگیج کیا، ان کو قائل کیا
کہ جی آپ کے جمہوری نظام کے لیے، آپ کے عدالتی نظام میں اعتدال لانے کے لیے یہ تمام چیزیں کرنا ناگزیر ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ بیٹر سینس پریویل ہوا اور اچھے انداز سے وہ 26ویں آئینی ترمیم پاس کی گئی۔ تو اگین یہ جو معاملات ہیں، ان معاملات کو بھی ہم پر امید ہے کہ ہماری سائڈ جو ہے وہ نیک نیتی کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ معاملات کو ایڈریس کرنا چاہتی ہے ان دا بیٹر انٹرسٹ آف دا پاکستانی نیشن۔ اچھا، تو اس ریلیشن شپ میں بلاول صاحب اور آپ کی جو جماعت ہے وہ تو مجھے بڑی سولوشن اورینٹڈ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، لیکن سولوشن آپ کے نزدیک جو ہے وہ ہے کیا؟ دیکھیے سولوشن بڑا سمپل ہے نا، کہ اگر گورنر پنجاب یہ کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہماری بات نہیں سنتی، تو کیا یہ معاملہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اگر گورنر پنجاب یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے اپنے ہوم ڈسٹرکٹ کا ڈی پی او ہے وہ شاید پرابلمز کریٹ کر رہا ہے گراؤنڈ لیول پہ، تو یہ ایسی چیزیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر گورنر کے پی یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کی صوبائی حکومت یا وہاں کی جو صوبائی مشینری ہے وہ اس طریقے سے معاملات کو ایڈریس نہیں کر رہی، تو ان معاملات کو آپ کو ریزالو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی پولیٹیکل معاملہ ہوتا ہے، آپ کی پولیٹیکل پوسچرنگ ہوتی ہے، آپ کا پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو آپ کو ذرا خوش دلی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ آگے لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ مرتضی وہاب ہمارے موجود تھے، بلاول بھٹو زرداری کے ترجمان بات کر رہے تھے ان ایشوز کے حوالے سے۔ پروگرام میں ابھی ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب حسین نیمی نے وی پی این سے متعلق اپنے گزشتہ بیان کو ٹائپنگ کی غلطی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک یعنی وی پی این کا استعمال غیر شرعی نہیں ہے، بلکہ اس حوالے سے ان کے پچھلے بیان میں لکھنے کی غلطی ہو گئی تھی۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نیمی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اپنے پچھلے بیان کی جو وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ جمعے کو دیے گئے خطبے کا ٹرانسکرپٹ بنا کر کونسل کے لیٹر ہیڈ پر ریلیز کیا گیا تھا، جس میں ایک لفظ نہیں لکھنا غلطی سے رہ گیا تھا اور اسی کے باعث جو ہے وہ کنفیوژن ہوئی تھی۔ بہرحال اب یہ خوشائند بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کر دی ہے اور انہوں نے ناجائز یا غیر شرعی نہیں کہا، بلکہ اس کے استعمال کے حوالے سے بات کی ہے، کیونکہ بہت سارے جو ہمارے سرکاری دفاتر ہیں، آفیسز ہیں، لوگ ہیں، وہ وی پی این کو استعمال کر رہے تھے جو ہے وہ سوشل میڈیا کی ایپس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اور ان کی اس وضاحت کو خوشائند سمجھا جانا چاہیے۔ آج کے پروگرام سے اتنے، میزبان مہمان اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔